आदाब नाज़रीन, ख़ुसूसी मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। हम इस वक्त भटकल में मौजूद है। ये शहर अमन व शांति और मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए हमेशा जाना जाता है, चाहे वो हिजाब का मसला हो या मुसलमानों का कोई भी इशू हो। तो यहाँ पर एक तंज़ीम है, मजलिस इस्लाह व तंज़ीम। ये तंज़ीम तकरीबन 110 साल से यहाँ पर भटकल में काम कर रही है। इसके काफ़ी तारीख़ी कारनामे यहाँ पर मौजूद हैं। इस ताल्लुक़ से हमारे साथ बात करने के लिए मजलिस इस्लाह व तंज़ीम भटकल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रकीब एमजे साहब हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है हमारे मिली डिजल्स में। तो मुझे ये बताइए कि ये जो तंज़ीम है किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में इसका क़याम 1909 में हुआ था और जब पूरे दुनिया में एक इज़्तिराब और बेचैनी किसी कैफ़ियत थी सल्तनत उस्मानिया के सक़ूत के बाद, पूरे दुनिया में एक मुसलमानों के अंदर एक बेदारी पैदा हो रही थी और जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में भी जो है हिंदुस्तान में भी एक मुसलमानों में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तारीख़ों ने जन्म लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम भी उसी वक्त अमल में आया और उसी दौरान मजलिस इस्लाह व तंज़ीम का क़याम भी अमल में आया। इसका क़याम असल में एक लाइब्रेरी से हुआ था और मुझे अच्छी तरह ये तारीख़ याद है, जो हमारी जो तारीख़ है, तारीख़ के जो है सफ़ात में ये बात अभी लिखी हुई है। उस वक्त हालात यहाँ के भी माली तौर पर उतने अच्छे नहीं थे। ऑफ़िस सेटअप के लिए उस वक्त जो है कुर्सी और मेज़ ये सब चीज़ें जो है मुंबई से मंगाई गई थी। ये बात भी हमारी तारीख़ में लिखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब अय्याज़ सिद्दीक़ साहब इसके बानी थे और उनके साथ और रुफ़क़ा भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी के क़याम से इसकी इब्तिदा हुई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह होते होते फिर उसकी कई शाख बनी। अंजुमन हामिया मुस्लिमीन का क़याम भी जो है उसके बाद अमल में आया, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके भी अभी एक 4 साल पहले सब 100 ईयर्स 1919 में उस अंजुमन हामिया मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया गया और अब अभी कुछ आज से 4 साल पहले जो है उसकी सेंटेनरी भी मनाई गई थी। आपकी तंज़ीम किस शोबे में काम सर अंजाम देती है? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इस्लाह व तंज़ीम का दायरे-कार काफ़ी वसी है, जिसके अंदर हमारी मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं, दस्तूरी और गैर दस्तूरी भी मुख्तलिफ़ कमेटियाँ फ़ॉर्म होती हैं, तश्कील पाती हैं। वो वक्त और उस वक्त के तकाज़े के तहत जो हमारी जो दस्तूरी कमेटियाँ हैं और जिसकी अलग अलग कमेटियाँ जिसमें हमारे अरकान इंज़ामिया भी होते हैं, इसके अलावा और दीगर अफ़राद को भी उसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो हमारी अहम कमेटियाँ हैं जिसमें सियासी पैनल है और मीडिया वॉच कमेटी है, कानूनी इमदाद कमेटी है, कानूनी लीगल सेल है और उसके बाद जो है और कानूनी इक़दाम कमेटी और माली इमदाद कमेटी है। इसके अलावा तस्फ़िया कमेटी है और तालीमी और सक़ाफ़ती कमेटी है। इसके अलावा हमारे फिर मेंबर साज़ कमेटी, एक्शन कमेटी, इसके अलावा गैर दस्तूरी कमेटियाँ भी काफ़ी हैं जो वक्त और हालात के तकाज़े के तहत जो है तश्कील पाती हैं। सियासी पैनल में हमारे यहाँ जो असेंबली ख़ास करके जो हमारे जो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, जो चाहे म्यूनसिपैलिटी के हों या हमारी पंचायतों के हों, तो हम लोग यहाँ पे हमारा तरीक़ाकार कई दहाइयों से ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे जो मुस्लिम डोमिनेंट्स जो एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ से हम लोग जो लोग इससे के ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, तो उसको भी हमें मद्देनज़र रखना है और उसी के अंडर रह कर के हमें ये सब कार्रवाई अंजाम देनी होती है। इसमें ये होता है कि हम लोग चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में म्यूनसिपैलिटी और पंचायत जहाँ पे हमारे डोमिनेंट, जहाँ पे हमारे जो एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पे हमारी अक्सरियत है, वहाँ से हम लोग जो इसके लिए जो है इलेक्शन में वगैरह खड़ा होना चाहते हैं, काउंसलर वगैरह बनना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वो लोग तंज़ीम से रुजू होते हैं और उसके बाद वो जो मोहल्ले की जो वहाँ उस इलाके की जो जमातें होती हैं, इदारे, वहाँ पे हम लोग उसको उनके पास फिर वापस यहाँ पे हमारे पास दरख्वास्तें आने के बाद उनको वापस उनको भेजते हैं और उसके बाद उनको वो लोग जो है फ़ाइनल करके यहाँ पर भेजते हैं और उसके बाद तंज़ीम की तरफ से जो है कैंडिडेट को फ़ाइनल किया जाता है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि गैर ज़रूरी आपस में जो है टकराव एक दूसरे और इस तरह की और गैर ज़रूरी अखराजात से भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम लोग बचते हैं और
اور الحمدللہ مکمل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، تال میل کے ساتھ جب بھی جنرل باڈیز کی وہاں پہ میٹنگیں ہوتی ہیں تو میٹنگ سے پہلے یہاں پہ ہم لوگ ایک جٹ ہو کر کے بیٹھ کر کے ڈسکس کر کے ہمارا ایک موقف لے کر کے ہم لوگ جاتے ہیں، جس سے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور کام وغیرہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جیسے ہماری مالی امداد کمیٹی ہے، مالی امداد کمیٹی بھی ہماری بہت ہی ایک امپورٹنٹ، بہت ہی اہم کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی میں ہم لوگ جو ہمارے ڈیزرونگ فیملیز ہیں، نادار اور جو غریب فیملیز ہیں، گھر ہیں، ان کے لیے ماہانہ راشن پہنچاتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے جو غریب بچے ہیں، جو فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے، مالی مسائل کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ نہیں پاتے ہیں، تو ان نیڈی اور مستحق بچوں کے لیے ہمارے یہاں اسکالرشپ کا بھی نظم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو غریب فیملیز سے جن کے پاس علاج معالجے کے لیے ان کے لیے جو ہے کوئی سہولت نہیں ہو رہتی ہے یا وہ ان اخراجات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے الحمدللہ جو امداد دی جاتی ہے، جیسے لانگ النس، جو بڑی بیماریاں جو ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی روزگار فراہم کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے اندر ایک ہیڈ ہمارا یہ بھی ہے، جو لوگ چھوٹا موٹا اگر روزگار وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی ہم لوگ الحمدللہ امداد دیتے ہیں۔ تو بہت سی اس طرح کی تصفیہ کمیٹی، سیٹلمنٹس ہوتے ہیں، خاندانی، گھریلو، اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ، اس سے تعلیم و ثقافتی کمیٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ اردو زبان کی ترویج اور اس کو جو ہے اشاعت کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے، اور ہمارا جو اصل میں جو ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اسلامی ثقافت، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم لوگ جو ہے مختلف پروگرامز ہمارے یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ باقی بہت ساری ہماری کمیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے طور پر کمیٹیوں کی طرف سے وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اپنے امور انجام دیتے ہیں، اور اس کی رپورٹ جو ہماری انسامہ میں پیش ہوتی ہے ہر 6 مہینے میں ایک بار۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو تنظیم ہے، یہ بھٹکل میں لوگوں کو متحد کرنے میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے؟ اگر ہم اکثر دیکھیں اگر دوسرے شہروں کی بات کریں تو وہاں پر کئی سارے آرگنائزیشن ہیں لیکن لوگ متحد نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات میں بحیثیت امہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اپنی شناخت، ٹھیک ہے، مختلف اسکول آف تھاٹس یعنی مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ہمیشہ، اور تنظیم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے شروع دن سے اور آج تک اس کی تمام مکاتب فکر کو ساتھ میں لے کر کے الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں۔ اور اس وقت کی ضرورت بھی یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اپنے اپنے مکتب فکر سے جڑے رہنے کے باوجود جو ہمارے میجر ایشوز ہیں، جو ہمارے کامن ایشوز ہیں، ان میں جو ہم لوگوں کو الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کر کے ہم کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ سب کو متحد رکھ کر کے ہم لوگ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ کام ہوتا ہے۔ آپ کی تنظیم کی کیا رائے ہے جو آج ملک میں موجودہ حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ماب لنچنگ کیا جا رہا ہے، کہیں کھلے عام مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں آپ کی آرگنائزیشن کا کیا نظریہ ہے؟ جی، یہ بالکل اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بہت، مسلمان تو اس وقت ہندوستان کے مسلمان اس سلسلے میں بے چین ہیں، پریشان ہیں، یہ بات اپنے طور پر صحیح ہے۔ اور اس طرح کے جو حالات ہوئے ہیں، تو یہ گزشتہ 6-7 سالوں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری ہسٹری میں، تاریخ میں کبھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اب بھی ہم لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کا حامل ایک ملک ہے، اور یہاں کی ایک 850 سالہ تاریخ ہے ہندوستان کی، کہ ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی اپنے یہ تمام جو ہے جو برادریاں ہیں، وہ تمام جو ہے اپنے مذہبی شناخت کے باوجود ایک فیملی کی طرح اور ایک پریوار کی طرح ہندوستان میں رہتے آ رہے ہیں۔ تو بس ہمارا یہ ہے کہ بھائی چارہ، کہ کسی طرح بھی جو ہے کوئی کمیونل فیلنگ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے سب کو ایک کنبہ بنایا ہے، ایک خاندان بنایا ہے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو ہے یہ پوری انسانیت جو ہے اللہ کا ایک کنبہ ہے، تو انسانیت کے رشتے کے ناطے ہم بھائی چارے کو برقرار رکھیں، اور جو ہے کسی طرح بھی جو ہے انسانیت کو زندہ رکھیں،
اور آپس میں جو ہے مل جل کر کے رہیں. اور ہندوستان، ہم اس بات کو ہم بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان، ہمارا یہ پیارا بھارت، ہمارا یہ ملک اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب یہاں کا ہندو اور مسلمان جو ہے بالکل متحد ہو کر کے رہے. مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، جب جنگ آزادی کے دور میں جب گاندھی میدان میں جب یہ مسلم اور یہ ایکتا کے سلسلے میں جب ایک وہ تقریب ہو رہی تھی، یا اس میں جو ایک مجمع تھا، اور اس سلسلے میں جب گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کسی ہمارے اس وقت کے مقرر نے ایک بات کہی تھی. چونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ وقت چونکہ کم تھا، اور ہر ایک مقرر سے یہ گزارش کی گئی تھی اس وقت کہ جو ہے آپ جتنا ہو سکے اپنی تقریر کو آپ سمیٹ کر کے 1-2 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو آپ ختم کیجئے. اس وقت ہمارے مسلم مجاہد آزادی، اس وقت میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے، ان کا بس 2 ہی جملے انہوں نے اس وقت کہے تھے کہ اس وقت جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہم سے اسٹارٹ کیا تھا، دیکھیں یہ پورا ہندوستان یہ ہا اور میم سے بنا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہندوستان میں جب تک ہا اور میم، ہندو اور مسلمان جب تک متحد نہیں ہو سکتے تب تک ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا. آج بھی ہماری یہی گزارش ہے، یہی بنتی ہے تماموں سے، اپنے جو ہے تمام ایک ہندوستان میں رہیں، ایک پریوار کی طرح رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں. گنگا جمنی تہذیب کا جو حامل یہ ہمارا پیارا ہندوستان ہے، تو ہندوستان کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ہم لوگ سب جو ہے ہندوستان واسی ایک بن کر کے رہیں. بس ہمارا پیغام ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے عبدالرقیب MJ صاحب، جو مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کے جنرل سیکریٹری ہیں. تو ہماری دعا بھی ہے کہ اس تنظیم کو اللہ اور ترقی دے اور چار چاند لگائے. تو بہت بہت شکریہ. اور آپ آخری میسیج آپ کی تنظیم کی جانب سے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک کیا پہنچانا چاہیں گے؟ اس وقت کے بس آپ کی میڈیا کے تھرو ہمارا پیغام یہی ہے پورے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ حالات سے نہ گھبرائیں. یہ تو جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تاریخ کو سامنے رکھیں، اس طرح کے حالات آتے رہیں گے. بس ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے بحیثیت مسلم، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، نفرت کو جو ہے محبت اور پیار کی بودوں سے ہی جو ہے ہم لوگ نفرت کی آگ کو ہم لوگ بجھا سکتے ہیں. پیار و محبت کے اس پیغام کو عام کریں، اور بالکل جو حالات سے نہ گھبرائیں. اگر حالات اگر اس وقت کے حالات ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ حالات سدھریں گے. اور ہمیں جو ہے، اور ہم اپنے ملک سے، اپنی اس وطن کی مٹی سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. تو اس لیے جو ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اسلام کی شبیہ خراب ہو اور اسلام پر کوئی حرف آئے. متحد رہیں، ایک رہیں، اور کسی طرح بھی جو ہے آپس میں تفریق ہم لوگ بٹے ہوئے نہ ہوں. بس جو اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے علماء ہیں اور ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، اس کے اوپر اعتماد رکھیں. جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور ہمارے دیگر ادارے ہیں، ان کے اوپر اعتماد رکھیں. ہے اس وقت کے جو حالات ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے کبھی نہیں تھے. جو آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے ایک مظلوم ہیں، انوسینٹس بہت سے ہمارے نوجوان ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کئی سالوں تک جیلوں میں بند رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو کورٹ کی طرف سے ان کو جو ہے کہ مل جائے، یہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ وہ معصوم تھے، اور بیچارے کئی سالوں تک جیل میں رہنے کے بعد جو ہے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل نردوش تھے. اور اس طرح کے حالات آئیں گے. بہرحال حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایک حکمت عملی کو درست رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے جو کچھ حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اپنے محاسبے اور جائزے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال کی درستگی کی ہمیں ضرورت ہے. شکریہ بہت بہت.